अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इससे पहली वीडियो में हमने माँ बाप के हुकूक़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की थी और कुछ अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की थी। आज की इस वीडियो में भी इसी मौजू के ऊपर कुछ अहादीस आप हज़रात के सामने पेश करनी है, जिससे अंदाज़ा होता है कि माँ बाप के हुकूक़ किस कदर अहम है। चुनांचे एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हदीस हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर नक़ल किया है और बिल्कुल सही दर्जे की रिवायत है और इसमें जो मज़मून बयान किया गया है वो भी बिल्कुल सही और बिल्कुल दुरुस्त मज़मून बयान किया गया है। अन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क़ाला फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्ना आला फुलानिन लैसू बिअौलिया, कि यकीनन फुला की औलाद मेरी दोस्त नहीं है, मेरी औलिया नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है। इन्नमा वलिय्युल्लाहु व सालिहुल मुमिनीन, मेरे दोस्त तो अल्लाह ताला है और नेक मोमिनीन है। वलाकिन लहुम रहिमुन अबुल्लुहा बिबिलालिहा, लेकिन उनसे मेरा एक रिश्ता है जिसको मैं तर करता रहता हूँ तरी के ज़रिए से। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ला की औलाद मेरी दोस्त नहीं है। अब ये फ़ला कौन है? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हकीकत ये है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की है, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की थी कि ये फ़ला शख्स कौन है। अलबत्ता जिस वक्त रावी ने ये रिवायत बयान की है, उस वक्त रावी ने उस नाम को हज़फ कर दिया। अब हज़फ करने की क्या वजह रही है? तो एक वक्ती मसलहत थी, उस वक्ती मसलहत की वजह से उन्होंने इस मौके के ऊपर उस शख्स का नाम नहीं लिया। उस शख्स का नाम क्या था? तो मुहद्दिसीन ने वजाहत की है, मुख्तलिफ नाम शुमार कराए हैं, लेकिन हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो नाम बताया है वो बताया है अबू तालिब, कि अबू तालिब की औलाद मेरी रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू तालिब की ही रिश्तेदार हैं, फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं है? तो इसका मतलब मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अबू तालिब की औलाद मेरी दोस्त नहीं है, यानी वो औलाद जो ईमान नहीं लाई और जो मुसलमान नहीं हुए वो मेरे दोस्त नहीं है। इन्नमा वलिय्युल्लाहु व सालिहुल मुमिनीन, मेरे दोस्त तो अल्लाह ताला है और नेक मोमिनीन है। अब जाहिर है नेक मोमिनीन के अंदर अबू तालिब की वो औलाद भी आ गई जो ईमान ले आई, यानी मतलब ये है कि अबू तालिब की जो औलाद ईमान ले आई है वो मेरी दोस्त है और जो ईमान नहीं लाई वो मेरी दोस्त नहीं है, ये मतलब है इसका। लेकिन आगे इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन लहुम रहिमुन, लेकिन उनके लिए मेरा एक रिश्ता है, अबुल्लुहा बिलालिहा, जिसको मैं तर करता रहता हूँ। यानी मतलब ये है कि ये जो अबू तालिब की औलाद ऐसी है जो ईमान नहीं लाई, वो मेरे दोस्त नहीं है, दोस्त तो वो है जो ईमान लाए हैं, लेकिन चूंकि मेरी रिश्तेदारी उनसे है, मेरा एक ताल्लुक़ है, इसलिए मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ और इसलिए मैं उनके साथ अच्छाई का मामला करता हूँ। तो इस हदीस का भी खुलासा ये निकल कर आता है कि अगर माँ बाप काफिर हो या माँ बाप फासिक हो, या सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि कोई भी रिश्तेदार अगर काफिर है या फासिक है, तो इंसान को उनके साथ उसने सलूक का मामला करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफिर होने की वजह से उनसे ताल्लुक़ ही न रखा जाए, गुनहगार और फासिक होने की वजह से उनसे ताल्लुक़ ही न रखा जाए, उनसे ताल्लुक़ रखना है और उनके साथ सिला रहमी का मामला करना है। एक और रिवायत इस सिलसिले में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रिवायत जो है वो हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है। अनिल मुगीरती
رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں اگر کوئی بات کہے اور بچہ نہ مانے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ اگر ماں نے کوئی بات کہہ دی تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اگر ماں گناہ کے کام کی تعلیم دے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر ماں کسی ایسی بات کی تعلیم دیتی ہے جو گناہ نہیں ہے، اور چونکہ ماں نے اس کا حکم دے دیا ہے، اس وجہ سے اولاد کے ذمے میں اس کا کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ اگر وہ شخص اس کام کو نہیں کرتا ہے تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ اور اس حدیث کے اندر بہت اچھی اچھی تعلیمات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَوَعْدُ الْبَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یہ بھی حرام کیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، لوگ لڑکیوں کو بہت ناپسند کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو زندہ گڑھا کھود کر اس میں ڈال کر مٹی اس کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے اور وہ مر جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کو ختم کیا کرتے تھے، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے یہ تعلیم دی کہ لڑکی کو ختم کرنا اس وجہ سے کہ وہ لڑکی ہے، یہ درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اس چیز کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی، چنانچہ اسلام آیا، عورتوں کو عزت ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لڑکی کی تربیت کی تو جنت میں وہ میرے خاص لوگوں کے اندر ہوگا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کس قدر تعلیم دی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ گناہ پایا جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا کر یہ معلوم کرا لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچی ہوتی ہے تو ختم کرا دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے تو باقی رکھتے ہیں۔ یہ بھی یہی ہے، پیدا ہونے کے بعد بچی کو ختم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں بچے کو ختم کر دینا ہی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ شرعی نقطۂ نظر سے 4 مہینے کے بعد پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کی روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کو ختم کیا گیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مرڈر کرنا، قتل کرنا۔ جتنا بڑا گناہ مرڈر کرنے کا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ 4 مہینے کے ہو جانے کے بعد بچے کو ختم کر دینا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے، چونکہ لڑکیوں کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رشتہ کرنا پڑتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کا جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کو ختم کرا دیتے ہیں۔ تو وعد البنات کے اندر محدثین نے اور فقہا نے وضاحت کی ہے کہ لڑکی کو زندہ درکور کرنا ہی ہے، پیٹ کے اندر بچے کو ختم کر دینا یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بھی حدیث شریف کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اور آگے بتایا گیا وَمَنْعٌ وَحَاتٍ، اور منع کرنا اور مانگنا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں رشتہ داروں کے، کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو اس غریب رشتہ دار کو، اور انسان خود باحیثیت ہے تو شریعت نے یہ حق اس کے ذمے میں رکھا ہے کہ غریب رشتہ دار کی مدد کرے۔ تو اب یہ شخص جو ہے مالدار ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور یہ بھی ناجائز اور حرام عمل ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ مانگنا، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، اس کا کسی کے جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری جائیداد میں سے مجھے کچھ چاہیے، اس طریقے کے سوالات کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس چیز کا آپ کو حق نہیں ہے آپ اس کا مطالبہ کریں شرعی نقطۂ نظر سے، یہ بھی حرام ہے۔ اور فقہا نے اس کے اندر یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کما کر اپنے گھر کو چلا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔
یہ سوال کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بالکل لاغر ہے، مجبور ہے، کما نہیں سکتا، اپنے گھر کا رزق نہیں چلا سکتا، اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا سکتا اور کوئی کمانے کا انتظام نہیں ہے، اس شخص کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ سوال کسی کے سامنے کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کما سکتا ہے، اپنے گھر کا نظام چلا سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دی ہے وہ یہ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ، اور تمہارے لیے قیل و قال کو مکروہ کر دیا گیا۔ بلا وجہ کے سوالات کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مثلا ایسی بحثوں کے اندر پڑھنا جس بحث کے اندر نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، ایسی بحثوں کے اندر پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی فقہا نے لکھا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل شریعت کے نظر کے اندر یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر بعض لوگوں کو تحقیق کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، تحقیق کرنی چاہیے، لیکن تحقیق کرتے وقت ہم پہلے یہ سوچیں کہ ہم کس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا تعلق کسی عقیدے سے ہے یا اس کا تعلق کسی عمل سے ہے تو پھر ہم تحقیق کریں، اور اگر اس کا تعلق کسی عقیدے یا عمل سے نہیں ہے، اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے، تو اس کے سلسلے میں تحقیق کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ بعض لوگوں کے فون آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا، یا اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی نسل کیا تھی، یا اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بعد میں زندہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس کے بارے میں عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے کی تحقیقات سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، نہ دینی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہ دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، تو اس طریقے کی تحقیقات کے اندر بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جو باتیں ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے کہا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی آدمی کو کوئی بات بتائی فوراً اس کے اوپر 2-4 سوال کر دیتا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں جو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اسٹوڈنٹ نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، عام آدمی ہے، وہ کسی مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا اور مفتی نے مسئلہ بتا دیا، تو اب یہ ساتھ ساتھ اس پر بہت سارے سوالات کرتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو ایسے سوالات کرنا بھی بیکار ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ جتنا تمہارے عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے آپ اتنا سوال کریں، اس سے زیادہ سوالات کرنا یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے اور اپنے علم کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ اگر اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے خوب سوالات کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک عام آدمی، ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ فون لوگ ہمارے پاس کرتے ہیں تو یہی نہیں پتہ چل پاتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کبھی یہ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، پھر اسی کے بعد میں کہ اچھا اگر ایسا ہو تو، اگر ایسا ہو تو، اگر ایسا ہو تو اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جواب دینے کے لیے مقرر ہیں، مثلا مفتیان کرام ہیں یا علماء اعظام ہیں، ان کے پاس صبح سے شام تک بہت سے لوگ سوالات کے لیے فون کرتے ہیں۔ اب اگر ہر شخص کو وہ اتنی تفصیلات کے ساتھ جواب دیں گے تو بہر صورت وہ بھی انسان ہے، اور کثرت سوال سے انسان کی طبیعت میں ایک انقباض پیدا ہوتا ہے اور انسان کی طبیعت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الجھ رہا ہے وہ۔ اب اگر صبح سے شام تک 10 آدمی کا فون آ رہا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ گھما پھرا کر بات معلوم کرتا ہے، اگر ایسا ہو تو، اگر ایسا ہو تو، اگر ایسا ہو تو، اس سے متعلق بات ایک تھی اور وہ 10ویں بات اس کے متعلق پوچھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ مفتی سے اگر سوال کیا جائے تو کثرت کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر سوال کیا جائے، ایسا نہیں۔ جو مسئلہ اس کو درپیش ہے بس وہ مسئلہ ذکر کرے اور اس کا سوال معلوم کر لے اور پھر اپنے کام کے اندر لگ جائیں۔ ہاں اگر کوئی طالب علم ہے تو طالب علم کے لیے سوال کرنا ممنوع نہیں ہے، طالب علم کے لیے سوال کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، اس کے لیے تو پسندیدہ ہے، اس لیے کیونکہ اس کے علم میں مضبوطی ہی سوال سے پیدا ہوگی۔ اور پھر آگے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، اور وہ یہ کہا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ لوگ بلا وجہ مال ضائع کرتے رہتے ہیں اپنا۔ جو آپ نے پیسہ کمایا ہے اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ ہمیں کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے، جس طرح چاہیں اڑا دیں پیسے کو، ایسا نہیں، بلکہ جائز درجوں کے اندر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اور اس قدر پیسہ ضائع ہوتا ہے کہ اگر اس کھانے اور پیسے کو تمام مسلم معاشرہ محفوظ رکھے اور غریبوں میں تقسیم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی ایک بہت بڑی مقدار کی ہم کفالت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بعض شادیوں کے اندر ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بعض شادیوں کے اندر 10 قسم کے کھانے، بعض شادیوں کے اندر 15 20 قسم کے کھانے، بلا وجہ یہ اسراف ہے اور یہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی شادی ہوئی ہے، ہمارے ہاں اتنے اعلیٰ درجے کی شادی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، اسلام کی روح کے خلاف ہیں، اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے کہ اضاعت المال، کہ مال کو ضائع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ پیسہ کمائیں اور کمانے کے بعد احتیاط کے ساتھ پیسے کو خرچ کریں، یہ بہت ہی عقل مندی کی بات ہے۔ جب انسان اپنی ضروریات کو بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے تو پھر وہ کمانے کے اندر بھی احتیاط نہیں کرتا کہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، چونکہ ضروریات اس کی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ اور اس نے اپنے خرچات بہت زیادہ بڑھا لیے ہیں، تو اب دل میں تمنا یہ ہوگی کہ حلال بھی کماؤ حرام بھی کماؤ، کسی بھی طریقے سے لاؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اگر ضروریات تھوڑی ہوں گی تو انسان حلال کمائے گا۔ تو ضروریات کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ پیسہ ضائع نہ ہو، اور غریبوں میں پیسہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ بلا وجہ پیسہ خرچ کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔